अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज का वीलॉग भी बहुत अहम है। आपसे गुजारिश होगी कि सूरत हाल को बाकायदा समझने के लिए वीलॉग को पूरा देखें। आपको कल हमने कहा था अपने वीलॉग में कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है, और जो भी जिस तरह भी अमेरिका जो बम्बार्डमेंट जो इस तरह से भी कर रहे हैं, उस बम्बारी में कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, किसकी हलाकतें हो रही हैं, वो मैंने आपको बताया था कि वो मामला बहुत एक ग्रे लिस्ट है, उस पर कई ग्रे दायरे हैं। तो क़तई नज़र उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए को नज़रअंदाज करते हुए अगर आप देखें तो वो जो भी हो रहा है, मतलब B-52 है या अफ़गान फ़ज़ाइया है, जो कुछ भी है, वो अभी तक जो है कामयाब नहीं हुए हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो पेशकदमी है उसको रोकने में। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कल तक तो 6 आ चुके थे, लेकिन अब सुना है कि 7वें और 8वें 2 और मज़ीद सूबाई दारुल हुकूमत जो हैं वो उन पे वो कब्ज़ा कर चुके हैं। और दूसरी एक बात ये भी है कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि काबुल तक जो है ना उनकी दस्तरस हो चुकी है तालिबान की, यानी वो इस पोजीशन में है, कब्ज़ा तो उन्हें नहीं किया लेकिन वो इस पोजीशन में है कि वो काबुल की सप्लाई लाइन तोड़ सकते हैं, सप्लाई लाइन काट सकते हैं, और बहुत सारे मामला जो है राब्ते वो तोड़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है बड़ी अहम है। और एक बात उसमें दूसरी एक ये है कि कल बात हुई है जनरल बाजवा की और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के बारे में जो हमें पता लगा है वो ये है कि पाकिस्तान से कहा गया है कि वो अपना किरदार अदा करे अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए। वही बातें पुरानी जिसकी बात हम बार बार आपसे कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के गिरद घेरा तंग होने जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के कुछ अरबाब इख्तियार और सियासी हुकूमतें सियासती मामलों के अंदर इतना उलझे रहे हैं। हम 2 साल से कहते रहते कि अतराफ़ में नज़र रखें, पाकिस्तान के अतराफ़ में नज़र रखें, हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन लोग समझते थे, लोग कहते थे भाई ये तो हमेशा से ही रहा है, 60 साल से हो रहा है, सब सही हो जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि अब ऐसा नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है इसके अंदर बड़ी बैनुल-अक़वामी ताकतें इन्वॉल्व हैं, बड़ी माफियाज़ हैं, बड़ी जंगें हैं, बड़ी तब्दीलियाँ हैं, जोग्राफियाई तब्दीली, बड़ी सियासी तब्दीलियों के मामलात आ रहे हैं। ये अब वो 2019 की दिहाई, 18 की दिहाई नहीं, वो नहीं चल रही 2020 वाली। अब ये जो है आगे जो है ना 21-22 का मामला जो है वो नहीं है, हमें देखना पड़ेगा, जहतें तब्दील हो रही हैं। और अब आपने देखा कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वज़ीर दिफ़ा ने यही कहा है पाकिस्तान से कि भाई आप अमन कायम करें, अमन के अंदर अपना किरदार अदा करें। भाई वो अमन हम क्या किरदार अदा करें? मुझे कोई ये बताइए कि माहिदा हुआ है अफ़गान तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, ट्रीटी उन दोनों के दरमियान साइन हुई है, और अमन की ज़मानत वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसका क्या है। बुनियादी तौर पर ये सिर्फ़ इसलिए किए जा रहा है कि अमेरिका जो चाहता है वो ये है कि वो इस जंग को पाकिस्तान में दाखिल करना चाहता है, जिसकी हम बार बार आपसे कहते रहे हैं और इंतबाह भी करते हैं गवर्नमेंट को। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी ना किसी ना जायज़ या नाजायज़ तरीके से जो भी कर सकता है तालिबान के ख़िलाफ़ इक़दाम करे, ताकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाए। अब वो तालिबान जिनसे कि अमेरिका लड़ नहीं सका, ख़ुद शिकस्त खा कर गया है, वो क्यों पाकिस्तान को तालिबान से लड़वाना चाहता है? उसके लिए वो एक तरीक़ाकार उन्होंने ये रखा है कि पाकिस्तान उनके साथ उनके ऊपर उनकी सप्लाई लाइन बंद करे या उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करे। तो क्या होगा कि जो टीटीपी है पाकिस्तान के अंदर, वो तहरीक तालिबान ऑलरेडी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगी। पहले ही आपको पता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो और फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान मुहाजिर बड़ी तादाद में, वो सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर अमेरिका की ये कोशिश है कि एक खाना जंगी की सूरत अफ़गानिस्तान में पैदा हो, और वही खाना जंगी जो है किसी न किसी तरह पाकिस्तान में ट्रांसफ़र की जाए। ये सारा मामला उसी तरह है। अब आप देख लें कि इसके बाद फिर पेंटागन के जो तर्जुमान हैं उनका भी यही बयान है माफ़ कीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के सेफ हेवन्स है, भाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो सेफ हेवन्स हैं वो किसने बनाए? उसके अंदर भी सारी की सारी आलमी ताकतें हैं। उसके अंदर अमेरिका सबसे पहले रहा है, अमेरिका की आशीर्वाद रही है। जो हम शुरू से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर जो इनके स्लीपर सेल्स हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, वो हमारी पाकिस्तान की सियासी जमात, बड़े बड़े सियासतदान जो हैं, जो वेस्ट के इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं इस मुल्क के अंदर या इस खित्ते के अंदर, वो इसमें शामिल हैं। तो ये अब फिर ये कहना कि जनाब वो ख़त्म की जाए, तो भाई वो हमें तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के अंदर कोई सेफ हेवन है, हमें तो कोई नहीं है। अब वो जिन तालिबान को अमेरिका कहता था कि एक वक्त कि भाई वो दहशत गर्द हैं, उन तालिबान से आज अमेरिका जो है ख़ुद बातचीत कर रहा है।
دوحہ کے اندر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج بھی کانفرنس ہو رہی ہے اور دو روزہ کانفرنس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں، میری اپنی ایک ذاتی ایک تجزیہ ہے کہ جو بھی کانفرنس ہو رہی ہے دوحہ کے اندر، یہ آج بھی جاری رہے گی اور کل بھی اس میں پاکستان کے مندوب بھی ہیں اور زلمے خلیل صاحب بھی ہیں اور دوسرے تیسرے سب جا رہے ہیں، عبداللہ بھی ہیں. لیکن ابھی تک میرے پاس دوحہ سے کوئی خبر نہیں آئی سردست، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ناکام ہوگا. اس کی وجہ مطلب ناکام سے مراد ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فریق ہے نا اصل امریکہ، وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے. اگر وہ سنجیدہ ہو، آج اگر امریکہ افغانستان کے اندر امن قائم کرنے میں سنجیدہ ہو جائے تو آج بھی تمام وارڈ لارڈس کا جرگہ بلایا جا سکتا ہے، لویا جرگہ بلایا جا سکتا ہے. اشرف غنی کے کو امریکہ مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ملا ہیبت اللہ کے ساتھ بیٹھ جائے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان کے اندر حالات خراب ہوں اور اس کو کہیں نہ کہیں اپنی پریزنس کا موقع ملے اور اس کے آڑ کے اندر وہ جو حالات کی جو خرابی ہے اسے پاکستان کو متاثر کیا جائے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ ایک صورتحال ہے. لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال سے بہترین نکلنے کا ہے کہ پاکستان کو دو محاذ پہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ صرف جس طرح کہ کل بیٹھ کے شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا کہ ہمیں سینڈوچ بنایا جا رہا ہے، بس یہ باتیں کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا. سینڈوچ کوئی ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے، یا ہمیں سینڈوچ ایک دن میں نہیں بنایا جا رہا. اس کے لیے بڑے لمبے عرصے سے کام ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو ڈپلومیسی ہے کچھ نہیں ہے. پاکستان کی اسٹل میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی بھی پاکستان کی ڈپلومیسی کہیں نظر نہیں آ رہی. کسی بھی دارالحکومت کے اندر جو ہمیں اطلاعات ملتی ہیں، جو ڈپلومیٹک وائر نظر آتے ہیں، ہاں میڈیا وغیرہ پہ آپ کو بہت کچھ سن لیں گے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اتنا کام نہیں ہو رہا. تو مسئلہ اب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دو کام کرنے ہوں گے. پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے، عمران خان کو، کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. قطع نظر اس میں جو خلاف ہیں نہیں خلاف ہیں ان کو بلائیں، اور بلا کے ایک دفعہ بھی بریف کیا جائے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ بھئی پاکستان کے گرد جو ہے جس کی چیز ہم جو آج سے 2-3 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ حالات ہمارے خلاف ہیں، ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ہمارا ایک متفقہ لائحہ عمل ہے، ان سے مشاورت کی جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر پارلیمنٹ وغیرہ میں سب جگہ اس کے اوپر ایک افغانستان کے اوپر ایک یکجا آواز اٹھائی جائے. یہ کس طرح کہ کل انہوں نے بلا لیا سینئر تجزیہ نگاروں کو، بلا لیا سینئر صحافیوں کو، بلا لیا اور پتہ نہیں کن کو بلا لیا کہ وہ نیریٹو کیا سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں نے ایک انگریزی کا لفظ سین دیا نیریٹو، جو ہوتا ہے نا کسی قوموں کا نیریٹو، وہ بہت بڑا نیریٹو ہوتا ہے. نیریٹو قوموں کے نیریٹو ہوتے ہیں، میرا نیریٹو نہیں ہوتا، تجزیہ نگار کا نیریٹو نہیں ہوتا، کسی مطلب سیاستدان کا نیریٹو نہیں ہوتا. نیریٹو قومیں لیا کرتی ہیں، قوم کی سوچ ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے قوموں کا، ایک انفرادی نظریے کی بات نہیں ہوتی. تو یہ سب نہ کریں. یہ لوگوں کو خوش کرنے والی بات جو ہے نا، یہ بچن صحافی خوش ہو جائیں گے، کچھ یہ فلانا، جو یہ سب بیکار باتیں. نیشنل سطح کے اوپر، قومی سطح کے اوپر جو ہے سیاسی جماعتوں کو بلائی جائے، آن کانفرنس ہو، اس آل پارٹی کانفرنس کے اندر ان کو بریف کیا جائے. اس کے بعد پھر پاکستان ایک خطے کے ممالک کی ایک اہم میٹنگ بلائے. اس میٹنگ میں چین، روس، ایران، ترکی اور جو افغانستان ساتھ لگنے والے ممالک ہیں ان کو بلایا جائے، اور پاکستان میں وہ کانفرنس جو ہے افغان پیس کانفرنس کے حساب کے نام سے جو بھی جیسے مناسب ہو ایک کانفرنس کا ارینج کیا جائے، اور اس کے اندر یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی کیا اس حوالے سے کوششیں تھیں اور کس طریقے سے پاکستان کو دبایا جا رہا ہے. یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہ جی ہمیں سینڈوچ بنا رہے ہیں اور ہمیں کیا کہتے ہیں وہ بند کباب بنا رہے ہیں، ان سب سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. جو ہے نا حالات اس وقت وہ نہیں ہیں جو مطلب 1918 میں، 2018 میں، 2019 میں تھے. تو ہمیں حقیقی معنوں میں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ کچھ کام اس طرح کے کریں. اور دوسرا، برطانیہ نے بھی کوشش کی تھی دوبارہ، جو صورت افغانستان کی ہے بہت زیادہ خراب ہے. برطانیہ نے، جو میرے پاس اطلاعات ہیں سفارتی ذرائع سے، کہ برطانیہ نے نیٹو کے تمام ممالک سے کوشش کی تھی، بات رابطہ کیا تھا. ان کے جو وزیر دفاع ہیں بین ویلس، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم دوبارہ کچھ کر سکتے ہیں افغانستان میں. تو سارے ملکوں نے منع کر دیا، سب نے کہا کہ بھئی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا، اب ہمیں اس جنگ میں ہم جانا ہی نہیں چاہتے بالکل. تو پھر جب وہ کوئی جنگ میں نہیں جانا چاہتا تو پھر پاکستان کو کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں، سب نے منع کر دیا. تو اسی بنیاد پہ پھر وزیر دفاع کا بیان بھی آیا، اس نے کہا کہ امریکہ نے بڑی جلد بازی کی، امریکہ نے ایک ایسا خلا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمارے لیے بڑی پرابلم ہوئی. اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جو بھارت کی طرف سے الزامات آ رہے ہیں، مسلسل پاکستان کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ میں نے اپنی معلومات کی ہیں اس میں یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر اب بنیادی بڑی تبدیلیاں یا پابندیاں لانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ FATF کے اندر پاکستان کے خلاف اس نے بڑا کامیاب حربہ استعمال کیا ہے.
ہمیں 2 سال بعد پتہ لگا کہ جو ہمیں رکاوٹ آئی ہوئی تھی، جو ہم 25-26 جو فرمائشیں کرتے پھر رہے تھے نا ان کی، یہ بھی پوری کر دو، وہ آپ ہوتا ہے 26 یا 27 پوائنٹ تھے، تو 25 پوائنٹ ہم نے پورے کر دیا. ہم بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے کر دیا. ہمیں بعد میں پتہ لگا جب بھارتی وزیر داخلہ نے بتایا، وزیر خارجہ نے، کہ جناب یہ تو ہم نے کیا ہوا تھا. تو ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو 25 خواہشیں ہم نے پوری کی ہیں یہ FATF کی نہیں تھی، ہم یہ بھارتی خواہشیں پوری کر رہے تھے. تو ابھی میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ بھارت جو ہے ابھی گزشتہ 48 گھنٹے پہلے رابطے ہوئے ہیں واشنگٹن کے، نیو دہلی کے، وہ پاکستان پر پابندی لگانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر طالبان کو پیسے مل رہے ہیں، طالبان کی مالی مدد کی جا رہی ہے. اس حوالے سے آج کا جو ہے نا آپ کا جو بیان ہے اس کا پینٹاگن کا، اس کو ذرا نظر میں رکھیے. اور یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ان کو ترسیل ہو رہی ہے، لہذا پاکستان میں فنڈز بھیجنے کی پابندی ہو سکتی ہے. یہ بات ابھی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ انڈر ٹیبل پہ ہے، ڈسکشن میں ہے، یہ ٹھیک ہے، آن دا ٹیبل ہے یہ سفارشات. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا، اور ابھی سے آپ کو ایک بڑی سفارتی کوشش کرنی ہوگی، اور اس پروپیگنڈے کو آپ نے اٹھانا ہوگا. یہ تو یہ چیز ہے، ہم اس بات پہ خوش نہ ہو کہ وہ ابو ظہبی ڈائلاگ کی سربراہی پاکستان کو مل گئی. وہ لوگ پوچھا ابو ظہبی ڈائلاگ کیا، وہ تو یار مزدوروں کا ایک فورم ہے، وہ ہم بڑے خوش ہوتے پھر رہے ہیں زلفی بخاری صاحب کے، جی ہم بڑے خوش تھے، ہم بڑی کوشش کر رہے تھے ہمیں ابو ظہبی ڈائلاگ. ابو ظہبی ڈائلاگ کی وہ مزدوروں کا فورم ہے، وہ مزدوروں کے معاملات محنت کشوں کا، اس سے ہمارا کوئی تعلق. ٹھیک ہے مل گئی، اچھی بات ہے، واہ واہ ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان کو درپیش خطرات ہیں وہ ابو ظہبی ڈائلاگ کی سربراہی حاصل کرنے سے آپ کو نہیں ہوں گے. اور دوسرا، افغانستان سے بھارت نے بھی اپنے شہریوں کو نکلنے کے لیے کہہ دیا ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ حالات کتنے خراب ہیں، اور جو پاکستان کے حوالے سے جو اہم معاملات ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھیں. دوسرا ایک یہ بتا دوں آپ کو میں کہ پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے اچانک وہ سردار تنویر کو بائی پاس کر کے وہ لے آئے. بہرحال عمران خان کا اپنا فیصلہ تھا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے، اور یہ وجوہات جنہوں نے بھی عمران خان کو مشورے دیے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی وہاں بھی. اور وہی ہوا کہ PTI وہاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور سننے میں یہ آیا کہ آزاد کشمیر کی کابینہ کی تشکیل سے پہلے ہی وہاں پہ 2 گروپ بن گئے، اور بیرسٹر سلطان نے سنا ہے کہ علیحدہ بلایا ہے اجلاس، اور آپ کے جو تنویر الیاس صاحب ہیں انہوں نے علیحدہ جو ہے اجلاس بلایا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا ہوگا، پاکستان کو اہم فیصلے کرنے ہوں گے. اور اگر یہ اہم فیصلے اور بڑے فیصلے نہیں کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں بڑی مشکلات جو ہیں ہوں گی. بہرحال دیکھتے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ معاملات کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہر پاکستانی کا ہے فرض بنتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں انفرادی طور پر، تو انفرادی طور پر بھی آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی ایک سوچ رکھیں، اور ملک کے حوالے سے، اور ہر آدمی اپنے اندر ایک حب الوطنی کا ایک سوچ جو ہے نا وہ خود پیدا کرے، بنسبت اس کے کہ ہمیں بلا کر بتایا جائے کہ بھئی آپ یہ کریں اور آپ یہ کریں. بھارت کے اندر میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ وہاں بڑی اچھی سوچ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ویکسین کے حوالے سے، میں نے 2018 سے کہتا رہا ہوں کہ میرا میں نے ایک شروع سے بات 2018 سے کہی تھی کہ ویکسین کا اور یہ کرونا کا جو معاملہ ہے گا یہ بین الاقوامی گھپلے بازی ہوگی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے اور امریکہ کی طرف سے مل کے، اور یہ زبردستی ویکسین جو آپ لگا رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے. لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی. لیکن آپ دیکھیں کہ بھارت کے اندر سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے، اور ہماری جو ہے حکومت کو پتہ ہی کچھ نہیں. ہم تو دبا دب لوگوں کو پکڑ کے ویکسین ٹھوک رہے ہیں، رکشے میں پکڑ کے، بسوں سے اتار کے. بھارت کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ زبردستی ویکسین نہیں لگا سکتے، یہ غیر قانونی ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی، اور ہم نے کئی ملکوں سے کہا تھا. اب ہم اس وقت یہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے، پھر جب اس پہ کبھی میں بات کروں گا تو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور کیوں کس وجہ سے بھارت کی سپریم کورٹ نے، اس کے پیچھے کون کون درخواست گزار تھے، کون سی آرگنائزیشنز تھیں. بہرحال ایک اچھی ہے بات کہ بھارت نے BJP کی حکومت سے وضاحت طلب کر لی ہے کہ آپ کسی کو زبردستی ویکسین نہیں لگا سکتے، اور کسی کی مطلب آپ نوکری کا کے اوپر یہ بلیک میل نہیں کر سکتے. لیکن جبکہ پاکستان میں تو بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور یہاں پہ بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے، سمیں بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، اور لگتا مجھے ایسا ہی ہے کہ جو پاکستان کے گرد جتنے خطرات ہیں ان تمام خطرات سے یہ لوگ ہٹ کے اور بالکل اس کو نظر انداز کر کے ان کی پوری جو ہے نا کوشش ویکسینیشن کے اوپر لگی ہے. کیا ویکسینیشن لگنے سے آپ کے گرد کے جو خطرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یا جو بھی بیماریاں مین میڈ ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ یہ جو پاکستان کے ارباب اختیار ہیں وہ دیکھیں، اچھی بات ہے، لگا رہے ہیں ویکسین، لگائیں، آپ کا جو بھی ہے آپ کا ایک جو ایجنڈا ہے. لیکن سب سے پہلے مین ایجنڈا اس وقت پاکستان کی سلامتی ہے.
اس پہ توجہ دیں، ساتھ ساتھ دوسرے معاملات بھی چلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ یہ آج سب سے اجازت چاہتا ہوں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔